प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम खुरूज की किताब बाब 35 पे गौर करे थे और उसमें हम तीन बातें देखे थे। पहली बात थी सबत के दिन पे जोर दिया जाना। दूसरी बात थी मस्कन के लिए हदिया लाना। तीसरी और आखिरी बात थी बजलियल और एहलियाब का बुलाए जाना। उसके बाद हम खुरूज की किताब बाब 36 उठाए थे और हम उसमें एक बात पे गौर कर रहे थे और वो बात थी मस्कन का बनाए जाना। और उसमें के हम पहले 5 आयतों पे गौर करे थे। अब हम शुरू करेंगे आयत 6 से। लिखा हुआ है, तब मूसा ने जो हुक्म दिया उसका ऐलान उन्होंने तमाम लश्करगाह में करा दिया कि कोई मर्द या औरत अब से मक़दिस के लिए हदिया देने की गरज से कुछ और काम ना बनाए। यूं वो लोग और लाने से रोक दिए गए। तो यहाँ लोगों को बोला जा रहा है कि मस्कन के काम के लिए नहीं देना, यानी कि लोगों को रोकना पड़ा और बताना पड़ा कि तुम लोग जो दिए हैं बहुत दे दिए हैं और अब देने की जरूरत नहीं है। ये एक ज़बरदस्त बात है। ये लोग मिस्र के ग़ुलामी से निकल के ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। जब ग़ुलामी में थे तो उस वक़्त उनके पास कुछ भी नहीं था, मगर जब मिस्र से बाहर निकले तो दौलत बटोर के बाहर आए और अब इनके पास सब कुछ है। अब आप ये सोचेंगे कि अब जब इन लोगों के पास इतनी दौलत आ गई है कि अब ये लोग अपनी दौलत में से कुछ भी देना नहीं चाहेंगे, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि ये लोग अपना दिल खोल के दिए और हंसी खुशी के साथ दिए और जोश के साथ दिए। तो जो भी काम आप खुदा के लिए करते हैं इस तरह से आप करना चाहिए और खुदा हमसे ये चाहता है कि इस तरह से करना जैसा इस्राएलियाँ करे। खुदा चाहता है कि हम हंसी खुशी के साथ उसको देना। पुराने ज़माने में एक कहावत थी। वो कहावत ये थी कि तकलीफ पहुँचे तक देना, मगर खुदा बोलता है अगर तकलीफ हो रही है तो नको दो। हमारी इबादत खुदा के लिए खुशी के साथ होना चाहिए और वैसा देना भी खुशी के साथ। अगर हम बाब 36 में देखेंगे तो लोग मस्कन बनाने का काम शुरू करे थे। अभी तक हम मस्कन के नक्शे पे और उसके सारे सामान पे गौर करें। अब हम मस्कन के काम पे गौर करेंगे। अब हम दूसरे बात पे जाएंगे और वो है पर्दे। आयत 8 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और काम करने वालों में जितने रोशन ज़मीर थे उन्होंने मक़दिस के वास्ते बारीक बटे हुए कटान के और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों के 10 पर्दे बनाए, जिन पर माहिर उस्ताद के हाथ के कड़े हुए करूबी थे। तो ये जो 10 पर्दे थे मस्कन को ढकने के लिए इस्तेमाल होते थे। इससे पहले जो ये पर्दों का इस्तेमाल होता था वो मस्कन के सामान को ढकने के लिए इस्तेमाल होता था। जब कभी इस्राएलियाँ सफ़र करते थे तो ये पर्दों से मस्कन के सामान को ढकते थे। ये जो बारीक बटा हुआ कटान के बारे में है, यीशु मसीह के राजबाजी के बारे में बात करता है। उनके तबीयत और उनके काम के बारे में भी बात करता है। ये वो राजबाजी के बारे में बात करता है जो राजबाजी हम पहन के खुदा के मौजूदगी में खड़े होंगे। मेरे भाई, सबसे अहम बात ये गौर करने की है कि मसीह हमारे सारे ज़रूरतों को पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने हमारे को नजात देने की काबिलियत रखते हैं। उन्होंने हमारे को छुड़ाने की काबिलियत रखते हैं। उन्होंने हमारे को महफूज रखने की काबिलियत रखते हैं। अब हम तीसरे बात को उठाएंगे और वो है तख्ते और खाने। प्यारे भाई और बहन, बकरी के बाल के जो पर्दे हैं और मेंढों के खालों का गिलाफ और तख्ते और खाने एक ना तो एक तरीक़े से मसीह के शख्सियत के बारे में बात करते हैं। अब ये जो मस्कन था 30 हाथ लंबा था, 10 हाथ चौड़ा था और 10 हाथ ऊंचा था और ये कीकर की लकड़ी का बना हुआ था
اور تختے جو ہیں اوپر رکھے ہوئے تھے اور سونے سے باندھے ہوئے تھے۔ یہ تختے جو ہیں 1.5 ہاتھ چوڑے تھے۔ بیابان کے سفر میں یہ چیز کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ کئی کو بولے تو وزن تھے، یعنی کہ وزن ہو جاتے تھے۔ کیونکہ وزن ہو جاتے تھے تو بنڈی میں رکھنا پڑتا تھا، مگر جو مسکن کا سامان تھا وہ لاویاں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے۔ یہ جو سونے کے تختے تھے سیدھے رکھے جاتے تھے، اور ہر ایک تختے میں خانہ تھا جو چاندی کے خانوں میں بٹھایا جاتا تھا، اور یہ سارا مسکن چاندی پہ رکھا ہوا رہتا تھا، اور یہ چاندی جو چھڑائے جانے کی نشانی ہے۔ یہ جو مسکن تھا چوبوں سے جڑا ہوا تھا، اور ہر تختے کو کڑے لگائے جاتے تھے، اور یہ چوبوں کو کڑوں میں گھساتے تھے اور مسکن کو جڑا دیتے تھے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم چوتھے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے اندر اور باہر کے پردے۔ مسکن میں اندر کے پردے تھے جو مسکن کو 2 حصوں میں کرتے تھے۔ یہ چھوٹا حصہ سب سے پاک جگہ کا حصہ تھا، اور جو بڑا حصہ تھا وہ پاک جگہ کا حصہ تھا۔ ہر چیز جو یہ مسکن میں تھی مسیح کی تصویر کا ایک حصہ تھی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 36، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 37۔ اگر ہم باب 37 میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بزلیل صندوق کو بناتے ہیں، سرپوش کو بناتے ہیں، میز کو بناتے ہیں، شمعدان کو بناتے ہیں، مسح کیا ہوا پاک تیل کو بناتے ہیں، اور خوشبودار باخور کو بناتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہر چیز جو یہ باب میں لکھی گئی ہے، ہم یہ ساری چیزوں پہ خروج کے کتاب کے پہلے بابوں پہ غور کر چکے ہیں۔ یا میں صرف تھوڑے سے چیزوں پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے۔ تو پہلی چیز پہ جو ہم غور کریں گے وہ ہے مسکن۔ باہر کے صحن میں جو چیزاں تھے وہ تھے پتل کا خربنگا اور پتل کا ہاؤس اور کرسی۔ جب آپ پاک جگہ میں داخل ہوتے ہیں وہاں آپ کو 3 چیزاں دکھیں گے: سونے کا شمعدان، میز اور خوشبو جلانے کا خربنگا۔ اور سب سے پاک جگہ میں شہادت کا صندوق اور سرپوش تھا۔ مسکن 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا، اور مسکن کے 3 دروازے تھے۔ کٹان سے جو مسکن گھرا ہوا تھا وہاں ایک دروازہ تھا۔ ایک دروازہ تھا جو پاک جگہ کے اندر لے کے جاتا تھا۔ تیسرا دروازہ سب سے پاک جگہ کے اندر لے کے جاتا تھا، جہاں سال میں ایک دفعہ سارے اسرائیلیوں کے اور خود کے گناہوں کے کفارے دینے کے لیے صرف سردار کاہن جاتا تھا اور سرپوش پہ خون چھڑکتا تھا۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری اہم بات جو ہم باب 37 میں دیکھتے ہیں وہ ہے مسکن کے لیے سامان۔ یہاں جو ہے مسکن کے 7 سامان ایسے رکھے گئے تھے کہ ہم کو ایک زبردست تصویر ملتی ہے۔ پتل کا جو خربنگا ہے یسوع مسیح کے صلیب کے بارے میں بات کرتا ہے، جہاں ہم کو گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ پتل کا ہاؤس اور کرسی یہ بات بتاتی ہے کہ مسیح ان لوگوں کو دھوتے ہیں اور صاف کرتے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں، یعنی کہ جو ان کے سچائی میں ہیں۔ ہاؤس وہ جگہ ہے جہاں ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے طرف سے ہم کو ہمارے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور ہمارے گناہ دھوئے جاتے ہیں۔ پاک جگہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ اس میں سونے کا شمعدان ہے جو یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو دنیا کے نور ہیں، اور جو میز اور اس پہ کی روٹی مسیح کی یہ تصویر کھینچتی ہے کہ مسیح زندگی کی روٹی ہیں جس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے اور ہم زندہ رہتے ہیں۔ باخور جلانے کا جو خربنگا ہے وہ جگہ ہے جہاں دعا ہوتی ہے۔ یہ وہ سچائی کے بارے میں بتاتی ہے کہ مسیح ہمارے لیے ایک ایک سیکنڈ دعا کر رہے ہیں۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں گے تو عبرانیوں کا خط ہم کو یہ بتاتا ہے کہ باخور جلانے کا خربنگا سب سے پاک جگہ میں رکھا گیا ہے بجائے پاک جگہ کے، اور اس کے وجہ یہ ہے کہ ہمارے دعا کرنے والے یسوع مسیح
اس وقت آسمان میں ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ باخور جلانے کا خربنگا پاک جگہ کے باہر ہے، جہاں آپ اور میں آ سکتے ہیں۔ جب یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والا خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگ پاک جگہ میں آتے ہیں۔ گناہوں کا اقرار، حمد و ثنا، شکر گزاری، دعا وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ یہ چیزیں ہم کو عبادت کے دوران کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں پاک جگہ میں ہیں۔ اگر آپ روشنی چاہتے ہیں جو روشنی دنیا دیتی ہے، آپ باہر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ شمعدان سے روشنی چاہتے ہیں تو آپ کو اندر آنا پڑے گا۔ یسوع مسیح کی خدمت گزاری کرنے کے لیے آپ دنیا کے حکمت کے ساتھ نہیں چل سکتے، بلکہ خدا کے کلام کے ساتھ جو ہماری روشنی ہے۔ سب سے پاک جگہ خدا کی موجودگی میں یسوع مسیح کی تصویر کھینچتی ہے۔ عبرانیوں کے خط میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم کو فضل کے تخت کے پاس آنا ہے، اور جو سرپوش ہے اس کی تصویر کھینچتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ہمارے ضرورت کے مطابق خدا سے رحم مانگتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے آسمان میں سرپوش ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب یسوع مسیح یہ زمین میں آئے، انہوں صرف مسکن کے تصویر کو پورا نہیں کرے، بلکہ مسکن کے تصویر کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب چیز کرے۔ بیابان میں جو مسکن تھا وہ ہمیشہ آڑا تھا، زمین پہ وہ آڑا رکھا جاتا تھا، مگر جب یسوع مسیح آئے اور ہمارے گناہوں کی قیمت چکائے تو مسیح وہ چیز کو کھڑا کر دیے، یعنی کہ آڑا جا کے کھڑا ہوگا۔ میرے دوست، مسیح کی صلیب پتل کا خربنگا تھی، جہاں مسیح ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے اپنی جان دیے۔ انہوں یہاں جان دیے تاکہ آپ اور میں نجات پائے، اور اس کے بعد انہوں آسمان میں چلے گئے ہم کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کے لیے۔ آج انہوں زندہ ہیں، تو آج سب سے پاک جگہ آسمان ہے۔ ہم خدا کے پاس آڑے ہو کے نہیں جاتے۔ آڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذریعے سے خدا کے پاس جانا۔ اگر انسان کے ذریعے سے خدا کے پاس جانے کی کوشش کریں گے تو خدا کے پاس کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ انسان کے ذریعے سے آپ خدا کے پاس جا رہے ہیں تو آپ خدا کے پاس آڑا جا رہے ہیں، اور خدا کے پاس اگر آڑا جائیں گے تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم جو ہے یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم جو ہیں تیموتھیوس کے پہلے خط میں دیکھیں گے تو باب 2 اور آیت 5 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسانوں کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ تو میرے دوست، مسکن کے تعلق سے آج آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ کو پتل کے خربنگا کے پاس کھڑے ہو کے نجات پانے کی ضرورت ہے؟ آج کئی لوگ ہیں، بلکہ کلیسیا میں بھی، جو پتل کے خربنگا کے پاس جانا ہے۔ کیا آپ مسیح میں ٹھنڈے ہیں کیا؟ کیا آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے پتل کے حوض اور کرسی کے پاس صاف ہونے کی ضرورت ہے کیا؟ یا پھر آج آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں؟ میرے دوست، پاک جگہ میں داخل ہو اور شمعدان کے روشنی میں چلو، یہ خدا کا راستہ ہے۔ میرے دوست، آج آپ کے لیے رحم کی کرسی تیار ہے۔ آپ رحم کے کرسی کے پاس جاؤ، اور رحم کی کرسی آپ کے لیے تیار ٹھہری ہوئی ہے، آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اور آپ کی نیک ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 37، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 38۔ اگر ہم باب 38 میں دیکھیں گے تو ہم کو 3 باتیں نظر آئیں گی۔ پہلی بات ہے سوختنی قربانی کا خربنگا، دوسری بات ہے پتل کا حوض اور کرسی، اور تیسری بات ہے صحن۔ تو اب ہم اٹھائیں گے پہلی بات، اور وہ ہے سوختنی قربانی کا خربنگا۔ اب ہم آیت 1 سے آیت 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور سوختنی قربانی کا مذبح کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 5 ہاتھ
اور چوڑائی 5 ہاتھ تھی۔ وہ چوکنٹا تھا اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سنگ بنائے۔ سنگ اور وہ مصباح دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کو پیتل سے ماندھا۔ اور اس نے مصباح کے سب ظروف یعنی دیغیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹیاں بنائے۔ اس کے سب ظروف پیتل کے تھے، اور اس نے مصباح کے لیے اس کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجھری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی، اور اس نے پیتل کی جھنجھری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے 4 کڑے ڈھالے تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے ماندھا۔ اور اس نے وہ چوبیں مصباح کی دونوں طرف کے کونوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیں۔ وہ کھوکھلے تختوں کا بنا ہوا تھا۔ پیارے بھائی بہن، پیتل کے خربنگا پہ گناہ کی عدالت ہوتی تھی۔ یا جو ہے ایک ایک آدمی آتا تھا، یا پھر قوم آتی تھی گناہ کا حساب کتاب کرنے کے لیے۔ مگر جب یہ خربنگا بنایا گیا تو کوئی دوسرا خربنگا بنایا نہیں جا سکا۔ یا جو ہے آدمی خدا کے پاس آتا تھا، اور اگر کوئی دوسرا خربنگا کہیں بھی دوسری جگہ بنتا ہے تو وہ سراسر کفر تھا۔ یہ ایک ایسے جگہ پہ تھا کہ وہ جگہ کی اہمیت تھی، کئی کو بولے تو یہاں گناہ کا حساب کتاب کرتے تھے۔ جب تک کہ انسان پیتل کا خربنگا کے پاس نہیں آ جاتا تھا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی، اور خدا اس کو برکت نہیں دیتا تھا۔ اور جو خربنگا پہ سنگ تھے وہ طاقت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح کی طاقت جو ہم کو نجات دیتی ہے۔ یہ خربنگا کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ خربنگا کے پاس کس حالت سے آنا اور خربنگا کی دیکھ ریکھ کیسا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہم کو جو اہم چیز یاد رکھنے کی ہے وہ ہے گناہ کا حساب کتاب یہاں ہونا تھا۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے پیتل کا حوض اور کرسی۔ آیت 8 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور جو خدمت گزاری عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی۔ یہاں جو آئینوں کی بات ہوئی ہے پیتل کے بنے ہوئے تھے جو حد سے زیادہ چمکائے گئے تھے۔ عورتیں بدلی نہیں ہیں۔ وہ دنوں میں بھی عورتیں اپنے ساتھ آئینے رکھتی تھیں۔ جو حوض تھا یہ آئینوں سے بنا ہوا تھا۔ آئینہ جو ہے خدا کے کلام کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ بائبل شریف ایک ایمان رکھنے والے کو بتاتی ہے کہ اس کے زندگی کے کون سے میں اس کو صاف ہونا ہے، یعنی کہ کون سے حصے میں اس کو صاف ہونا ہے۔ تو حوض وہاں تھا صاف پاک ہونے کے لیے۔ ہمارے حماموں میں بھی آج آئینے لگے ہوئے ہیں، اور آئینوں کے نیچے ہاتھ دھونے کے لیے بیسن لگا ہوا رہتا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئینہ ہمارے گندگی کو صاف نہیں کر سکتا، اور نہ تو شریعت آپ کو نجات دے سکتی۔ صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمارے گناہ کی گندگی صاف ہوتی ہے، کیونکہ مسیح صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے ہمارے گناہوں کی قیمت چکائے۔ مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہماری ساری گناہ کی گندگی صاف ہوتی ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب ہم تیسرے اور آخری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے صحن۔ ہم پڑھیں گے آیت 9 سے 11، لکھا ہوا ہے، پھر اس نے صحن بنایا، اور جنوبی سمت کے لیے اس صحن کے پردے باریک بٹے ہوئے کٹان کے تھے، اور سب ملا کر 100 ہاتھ لمبے تھے۔ ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے پیتل کے 20 خانے تھے، اور ستونوں کے کندے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور شمالی سمت میں بھی وہ 100 ہاتھ
لمبے اور ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے 20 ہی پتل کے خانے تھے، اور ستونوں کے کندے اور پٹیاں چاندی کی تھیں۔ اب ہم آیت 18 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور صحن کے دروازے کے پردے پر بیل بوٹے کا کام تھا، اور وہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کٹان کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور اونچائی صحن کے پردوں کی چوڑائی کے مطابق 5 ہاتھ تھی۔ اب ہم آیت 25 اور 26 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیے کی چاندی 100 قینتار اور مقدس کی مسقال کے حساب سے 1775 مسقال تھیں۔ مقدس کی مسقال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوئے ہوں میں مل گیا 1 بیکا، یعنی نم مسقال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,550 مرد تھے۔ اب ہم آیت 27 پڑھیں گے۔ اس 100 قینتار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردے کے خانے ڈھالے گئے۔ 100 قینتار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک ایک قینتار ایک ایک خانے میں لگا۔ پیارے بھائی بہن، یہ سارے آیتیں ہم آتے سو وقت غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا یہ آیتوں کے ذریعے سے ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔